अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट संगत मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाच। नाज़रीन, अॼु गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे जे अहम ख़बरुनि जे हवाले सां। ऐं अॼु ख़बरूं जाम आहिनि ऐं यकीनी तौर ते तव्हां धरती टीवी जे स्क्रीन ते ॾिसी रहिया हूंदव त थोरी देरि पहिरियों सिंध जे निगरान वॾे वज़ीर जेको आहे उहो हलफ़ खंयो आहे। उनखां पहिरियों वफ़ाक़ी काबीना जे 18 मेंबरनि जेको आहे उन्हनि हलफ़ खंयो आहे। ऐं उन्ही जे विच में वफ़ाक़ी काबीना ऐं सिंध जे वॾे वज़ीर जे निगरान वॾे वज़ीर जी हलफ़ बरदारी जे विच में हिकिड़ी ख़बर आई ऐं उहा ख़बर इहा हुई त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जेको ऐलान कयो आहे त चूंडूं 90 ॾींहंनि जे अंदरि न थी सघंदियूं ऐं चूंडुनि खां पहिरियों तकबंदी जो अमल शुरू कयो वियो, जेको अॼु खां ई शुरू कयो वियो आहे। ऐं चयो वियो आहे त इहो 14 डिसंबर ताईं इहो अमल जारी रहंदो। 14 डिसंबर ते जेको आहे उहो हतमी लिस्ट जेका आहे तकबंदियुनि जी उहा जारी कई वेंदी। उनखां पोइ जेको आहे इलेक्शन शेड्यूल जो अनाउंसमेंट थींदी। मतिलबु त जेकॾहिं 14 डिसंबर ताईं तकबंदियूं थींदियूं, पोइ जेकॾहिं ॿ महीना पोइ बि जेकॾहिं ॻणिजनि त माना इहो 14 फेबरवरी खां पोइ ई चूंडुनि जी कहाणी जेका आहे उहा सम्झ में अचे थी पई। पर उन सां गॾोगॾु जेके इहे सभु ख़बरूं पंहिंजी जाइ ते, पर जेको कल्ह जंहिं वाक़े ते पाण गुफ़्तगू कईसूं उहो हुयो जड़ांवाला बाग़। जड़ांवाला जेको आहे जिते फैसलाबाद जो तालुको आहे, जड़ांवाला जिते तौहीन क़ुर शरीफ़ जे तौहीन जे इल्ज़ाम हेठि जेको आहे हिकिड़े माण्हुनि जे अंबोह ईसाई बिरादरी जे मथां हमला कया। 4 चर्च जेके उन्हनि खे बाहियूं ॾेई छॾियूं। ऐं उनखां पोइ तव्हां ॾिठो हूंदो सोशल मीडिया ते बि, धरती टीवी बि तव्हांखे ॾेखारियो त कीअं उहा जेका आहे पूरी बिरादरी जेका आहे उहा राति कमंदनि में ऐं पंहिंजो फ़सलनि में वञी उन्हनि लिकी गुज़ारी। हिकिड़ी ख़ौफ़ जी अलामत हुई। कल्ह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सभ खां पहिरियों उन वाक़े जी मज़म्मत कई हुई। उनखां पोइ अॻूणे सदर आसिफ़ अली ज़रदारी मज़म्मत कई। उनखां पोइ मज़म्मती बयान अचणु शुरू थी विया। अॼु जेको आहे आर्मी चीफ बि उन वाक़े जी मज़म्मत कई आहे ऐं उन चयो त इहा वाक़िया नाक़ाबिल बर्दाश्त आहिनि। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल जेको आहे उन वाक़े में मुलविस जवाबदारनि जे ख़िलाफ़ कार्रवाई करण जी जेका आहे पंहिंजो सिफ़ारिश कई आहे। ऐं पंजाब जे निगरान वॾे वज़ीर जेको आहे इन समूरे नुक़सान जे अज़ाले लाइ ज़िमेवारी खईं आहे त चर्चनि जी बहाली खां वठी ज़ाती मिल्कियतुनि खे जेके नुक़सान पहुता आहिनि उहे पंजाब हुकूमत उन जो अज़ालो कंदी। इन्हनि टिनी मौज़ूअनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। वफ़ाक़ी काबीना जो नक्शो अची वियो आहे, उनखां पोइ हाणे छा एक्सपेक्ट कजे थो पियो ऐं वफ़ाक़ी काबीना जे अंदरि जेके नाला आहिनि उहे उन नाला बि तव्हां ॾिठा हूंदा, पर उन्हनि ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नामवर तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फयाज नाइक साहब। कुरैशी साहब, जड़ांवाला बाग से शुरू करना चाहता हूँ जी। और आज आपने देखा होगा कि अपना जियो की वेबसाइट पर भी और जंग के अंदर भी अंसार अब्बासी साहब का एक कॉलम जिसमें उसने आर्मी चीफ को मुखातिब किया है और उसने कहा है कि जिस तरह किसी ज़माने में कोई नेवी का चीफ था, उसने जो है वो उलमाए दीन को अपना एक्सेस दी थी कि वो इस्लामी नज़रियात का प्रचार करें नेवी के अंदर। इस तरह अब आर्मी के अंदर भी इस्लामी नज़रियात की प्रचार को यकीनी बनाया जाए। ये जो अभी से बातें शुरू हो गई हैं और हाफिज़ साहब के हवाले से कि उनको गुजारिश की गई है और ये जो सानिया कल हुआ है, ज़ाहिर है ये भी उसी अपना अमल का शाखसाना है जो किसी ज़माने में आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दिनों से ये अपना एक्सेस दी गई थी एक मखसूस मकतबा फ़िक्र के उलमा को कि वो अपने हमारे आर्म्ड फोर्सेस के उसके अपना उस पे जाते थे, अपना उनको जाके इस्लामी तलीमात से आगाह करते थे। फिर वो चलते चलते फिर हमने उस नज़रिए को इस तरह किया कि उसके बुनियाद पर हमने सारा अफ़गान जिहाद जो है वो मुनज़्ज़म किया और फिर ये चलते चलते फिर एक मकतबा फ़िक्र को काफर करार देना, दूसरे के ख़िलाफ़ ये करना, ये सारा हमारे आँखों के सामने ये 40 साल का जो मंजरनामा है, 43 साल का जब से अपना 79 के अंदर सोवियत फोर्सेस आई उसके वक्त के बाद जो हमने देखा है। अब एक मरतबा फिर हमें कहा जा रहा है अंसार अब्बासी जैसे सहाफ़ी हजरात की तरफ से आर्मी चीफ साहब को गुजारिश की जा रही है कि वो जो है ना वो जो तबलीग का सिलसिला रुक गया था उनके बकौल वो शुरू किया जाए और पूरे आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो है उसको नीचे से ऊपर तक जो है उस तबलीग के सिलसिले को शुरू किया जाए। और फिर ये वाक़यात होते हैं
اور پھر جب واقعات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے پیچھے وہی مکتبہ فکر ہوتا ہے جو ہم نے اپنا جس طرح کا اپنا ہیجان بھرا ہوتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، وہ آ کے اس طرح کے واقعات کی شکل میں رونما ہوتا ہے. کبھی وہ سلمان تاثیر کی شہادت کی شکل میں رونما ہوتا ہے، کبھی شہباز بھٹی کی شہادت کی شکل میں رونما ہوتا ہے، کبھی وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی شکل میں رونما ہوتا ہے، تو کبھی بشیر بلور کی شہادت کی شکل میں رونما ہوتا ہے، اور کبھی وہ جو ہے آرمی پبلک اسکول کے اندر ہمارے معصوم بچوں کی شہادتوں کی شکل میں رونما ہوتا ہے. یہ سارا کیا دھرا ہم دیکھنے کے باوجود بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرف جائیں ایک مرتبہ، پھر وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کریں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جو مذہبی فاشزم ہے اس کا پاکستان کے اندر جو نقطۂ آغاز جس طرح آپ نے نشاندہی کی ہے وہ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوا. قائد اعظم جو ہیں وہ اس طرح کی کوئی مذہبی جو ہے ریاست کی بات نہیں کرتے تھے، جس طرح آج بھی جو ہے کہا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ مذہب، ذات، عقیدہ اور جنس کی بنیاد پر تمام شہری برابر ہیں. یہ آج کا جو جس بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں عاصم منیر صاحب آرمی چیف نے کہا ہے کہ لوگوں کو سچ، آدھا سچ اور غلط معلومات کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھیں کہ سچ کیا ہے، آدھا سچ کیا ہے. اور پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ مذہب، ذات، جنس، عقیدہ تمام پاکستان کے شہری، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، چاہے وہ احمدی ہیں، وہ تمام پاکستان کے آئین کے تحت جو ہیں برابر کے شہری ہیں. پاکستان بننے سے لے کر آج تک معذرت کے ساتھ قریشی صاحب، برابر کے شہری نہیں ہیں آئین کے مطابق. نہیں ابھی ہے، پچھلے دنوں عملی جو ہے طور پر اقلیتوں نہیں، کا آئینی دن طور منایا پر گیا. جو ہے یہاں پہ کراچی کے اندر ہم نے سنا اور سارے ملک کے اندر سنا کہ ہماری جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے ساتھ یہ جو سیکنڈری سٹیزن والی روش ہے کہ ہم پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، ہم جو ہے پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، یہ ہمیں سیکنڈری سٹیزن شپ والا جو ہمارا اسٹیٹس ہے اس کو ختم کیا جائے اور ہمیں برابر کا شہری کا ایسا درجہ دیا جائے. ٹھیک بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیکنڈری شہری بھی نہیں ہے. جب جو جڑاوالا کے اندر چھوٹے بچے، خواتین، مظلوم، غریب لوگ کھیتوں کے اندر اس مملکت پاکستان میں اپنی رات بسر کریں اور ان کا کوئی والی وارث نہ ہو، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈری حیثیت ہے؟ وہ تو حالات پہ ہے کہ کوئی جائے تو انہیں قتل کر دے، کوئی جائے تو ان کے گھروں کو، ان کے چرچ کو، عبادت گاہوں کو، ان کے سامان کو، ان کی موٹر سائیکل کو، ان کے بستروں کو جلا دے. تو یہ تو سیکنڈری نہیں ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. یہ بات درست ہے کہ آئین کے اندر تو آپ کہتے ہیں اور آرٹیکل 19 کی بات اور ہر ایک کو برابر کے حقوق کا اظہار آزادی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ راتوں کو ہمارے جو ہیں خواتین و بچے اور عیسائی جو ہیں بھائی، انہوں نے بہنیں، لیکن بچے، وہی آئین روکتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے. وہی آئین ہمارے ان شہریوں کو روکتا ہے کہ آپ پریزیڈنٹ نہیں بن سکتے، آپ پرائم منسٹر تو نہیں یہ بن سکتے، مذہبی ہیڈ آف دا اسٹیٹ فاشزم اور کے ہیڈ آف دا ذریعے گورنمنٹ نہیں ہوا، بن سکتے. جس کے اندر جا کر آپ نے پاکستان کے اندر اپنی طاقت کے بل پر اسٹریٹ پاور کے ذریعے لوگوں کے گھروں پر حملے کر کے بھٹو صاحب کے خلاف جو ساری غدر تھا، جو بلوا تھا، جس کے اندر تمام پاکستان کی مذہبی جماعتیں اور امریکن ڈالر جو ہے عمل پیرا تھا. میں لاہور کی انارکلی میں پیدا ہوا ہوں، جہاں سے پی این اے کے 9 سربراہ گلے میں قرآن پاک ڈال کر کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے سامنے واقع مسجد سے نکلے تھے. میں وہاں موجود تھا اس وقت. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مذہبی فاشزم جو ہے یہ کبھی میرے دین کے اندر نہیں ہے. تمام انسانوں کو برابر کا حق دیا گیا. بلال حبشی جو تھے وہ سیاہ رنگ کے تھے، لیکن پہلی اذان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کے ذریعے کرائی گئی. نہ عربی کو نجمی پہ وہ کیا ہوتا اجمی پہ، اور اجمی کو عربی پہ فوقیت نہیں ہے. یہ میرے رسول پاک نے کہا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ہمیں تو وہ دل کو بھانے والی چیزیں تھیں،
اور اس وقت ہم یہ بھی پڑھتے تھے کہ مہاتما بدھ کیسا ہیومن آدمی تھا، جو ضیاء الحق کے دور میں تمام چیزیں نکال دی گئیں اور جھوٹ کا پلندہ جو ہے ہماری تاریخ کے اندر ڈال دیا گیا اور مس گائیڈ کیا گیا، اور مذہبی جو ہے رواداری ختم کر دی گئی، فرقہ پرستی شروع کر دی گئی، اور لوگوں کے اندر تنگ نظری ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی ہے کہ خود عدالتیں لگاتے ہیں، خود الزام سازش کے تحت لگاتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے، خود ہی سزائیں دے دیتے ہیں، خود ہی جو ہے سلمان تاثیر کا گارڈ اس کو جو ہے شہید کر دیتا ہے، اور خود حکمران طبقے کے ایلیٹ لوگ جو ہیں، جس میں شیخ رشید جیسے اور جو ہے کیپٹن صفدر جیسے لوگوں کو جب تک وہ قوم سے معافی نہیں مانگتے وہ جا کر کے وہاں پر ان کو ہیرو اور گلوریفیکیشن کرتے ہیں، ان کی تعریفوں کے تومار باندھ دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس دھرتی کے اندر جو زہر اس کی جڑوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور یہ جو عدم برداشت ہے اور جو تنگ نظری ہے، یہ روزانہ نہیں ہو رہا کہ ہمارے جو سکھ بھائی ہیں ان کو کے پی کے اندر کس طرح جو کہ صدیوں سے وہاں تجارت کرتے تھے ان کو کس طرح قتل کر دیا جاتا ہے. اسی طرح کون سی جگہ پہ ہے جہاں پہ ظلم نہیں ہے؟ اور بھی معاملات ہیں کہ جب انصاف نہیں ہوتا تو معاشرہ کیسے رہے گا؟ کوئی مسنگ پرسن ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. اس طرح تو پھر جو ہے جب آپ کہیں گے کہ آدھا سچ کی بات ہمارے آرمی چیف صاحب کریں گے تو وہ بھی پھر پورے سچ کی بات کریں کہ پورا سچ کیا ہوتا ہے. میرا حق ہے اور میری ڈیوٹی ہے بطور صحافی کے کہ میں کہوں کہ آرمی چیف صاحب آپ درست نشاندہی کر رہے ہیں کہ آدھا سچ سے بہتر پورا جھوٹ ہوتا ہے. یہ ایک مجبوری کے عالم میں کہا جانے والا جملہ ہے، لیکن کیا یہ آدھا سچ جو ہے یہ کتنا برا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک آئینی ریاست بننے نہیں دی گئی، ملک کے اندر مارشاء اللہ لگائے گئے، ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جیسا معروف رہنما، محبوب رہنما جو ہے اسے آپ شہید کر دیتے ہیں، بی بی کو شہید کر دیتے ہیں. اور آپ نے جتنے بھی نام لیے ہیں ہمارے جو شہیدان وفا ہیں، شہیدان جمہوریت ہیں، تو ان کا کیا بنتا ہے؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ سارے ہی آدھا سچ بول رہے ہیں. پورا سچ بولیں تو یہ معاشرہ جو ہے ایک انسانی معاشرہ چلیں بن اب جائے. پورا سچ آپ سے سنتے ہیں. جب اپنا ہوا ہمارے وزیر اعظم نگراں وزیر اعظم صاحب کا اعلان ہوا، اس سے پہلے کئی نام گردش کر رہے تھے، وہاں سے لندن سے کہا جا رہا تھا کہ بس اسحاق ڈار کے سوا جو ہے یہ ملک چل نہیں سکے گا. پھر کہا گیا کہ چلو وزیر اعظم پہ نہیں مانتے ہو تو اس کو وزیر خزانہ بنا دو. وہ سب جو باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن اب تو جو آیا نگراں وزیر اعظم وہ جو اس کی جو شکل ہوئی اور آج پھر اس کی کابینہ بھی آ گئی ہے. میں اس پہ چاہوں گا کہ اب کابینہ کے آنے کے بعد اس کا کیا نقشہ دیکھتے ہیں. لیکن ایک وقفہ لیتے ہیں قریشی صاحب، وقفے کے بعد آ کے پروگرام کی اس اہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین وٹھو تھا وقفہ، پس پروگرام کرتے ہو دھیان دار سنگ رہے تو ویلکم بیک ناظرین. اٹھو پروگرام جس سلسلے کے اگتے وداयूं گفتگو हलंदड़ हुई. हिकु तरफ़ जेको आहे जड़ावाला वारो सान्यो ऐं ॿिए तरफ़ आर्मी चीफ खे जेके हाणे साईं तजवीज़ूं ॾियणु शुरू कयूं असांजे मख़सूस मकतब फ़िक्र जा जेके सहाफ़ी हज़रात आहिनि, ऐं उनमें मूं अॼु नालो खयों आहे जो कि ॾींहं ते अंसार अब्बासी साहिब जो आर्मी चीफ खे मुखातिब थियल हिकिड़ो जेको आहे कॉलम छपियो आहे, जंहिंमें हुन आर्मी चीफ खे चयो आहे त तव्हां जेको आहे पाक फ़ौज अंदरि इस्लामी तालीमात जी तबलीग लाइ बंदोबस्तु कयो, जीअं कंहिं ज़माने में नेवल चीफ ज़फ़र महमूद साहब खे हुयो. बहरहाल उन ते गुफ़्तगू हलंदड़ हुई ऐं उन सां गॾोगॾु कुरैशी साहिबु चयो पिया त पूरो सच जी ॻाल्हि कई आहे आर्मी चीफ, ऐं अधु सच जेको आहे उहो ख़ौफ़नाक हुजे थो, पूरे कूड़ खां मुकमिल कूड़ खां बि वधीक ख़ौफ़नाक हुजे थो पियो. पर अॼु जेका आहे वफ़ाक़ी काबीना, जेका 18 रुकनी वफ़ाक़ी काबीना हलफ़ खयों आहे, छाकाणि त वफ़ाक़ी जेको आहे निगरां वज़ीर आज़म जो जॾहिं ऐलान थियो हुयो त उन वक़्तु सभई परेशान थी विया हुया, हैरान थी विया हुया त इहो नालो किथां आयो, छाकाणि त जेके नाला आया पिया. पर हाणे जॾहिं काबीना मुकमिल तौर ते अची चुकी आहे, जंहिंमें जलील अब्बास जिलानी साहिबु, गोहर एजाज़ साहिबु, मुर्तज़ा सोलंकी साहिबु ऐं ॿिया उहे नाला जेके सम्झा वञनि था त शायदि छाकाणि त जलील अब्बास जिलानी ऐं गोहर एजाज़ जो नाला त पीपुल्स पार्टी जे हल्कनि प्राइम मिनिस्टरशिप लाइ फ्लोट कया हुया. शमशाद अख़्तर साहिबा खे फिनांस जी मिनिस्ट्री ॾिनी वई आहे, मदद अली सिंधी, मुर्तज़ा सोलंकी. मतिलबु आहे त
کس طرح دیکھتے ہیں قریشی صاحب آپ آج کی جو اپنا وفاقی کابینہ کا جو اپنا حلف اٹھایا 18 رکنی وفاقی کابینہ نے؟ اس میں بھی جو ہے سچ تو یہ ہے کہ جو ہے ان کے جو وزیر اعظم ہیں نگران، ٹھیک ہے، کاکڑ صاحب جو ہے انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کا جو ہے سلیکشن کس بنیاد پہ ہوا؟ جنہوں نے ان کا سلیکشن کیا، میں تو کچھ یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے آدھے لوگوں کو جو ہے کاکڑ صاحب خود نہیں جانتے ہوں گے. تو یہ آدھا سچ اور پورے سچ کی تو تمیز یہ ہے، کیونکہ آپ نے اس سے پہلے جو بات کی تھی نا کہ ضیاء الحق کے دور میں جو کچھ شروع ہوا تھا اور آج ہمارے نام نہاد جو ہیں دانشور بننے والے صحابی جو ہیں کس طرح کی مس لیڈنگ بات کر رہے ہیں، تو میں آپ کو تاریخ کا ایک مختصراً ایک بتاتا ہوں وقت کہ جب ضیاء الحق نے اپنی آمریت مسلط کی، بھٹو صاحب کو شہید کیا، تو اس طرح کے بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے بھرتی کیے، جس میں نواز شریف بھی تھے، پیر پگاڑا بھی تھے، یہ اور بھی تھے جماعت اسلامی کے میاں طفیل اور اس طرح کے کافی مولوی لوگ تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ان کے پاس کوئی سیاسی بنیاد نہیں تھی تو انہوں نے ناظمین صلاۃ کمیٹیاں بنائیں، لوگوں کو پیسے دینے کے لیے آرگنائز کیا، ایک نرسری لگائی گئی کہ جو خاص طور پہ بعد میں وہ مدرسوں کے اندر جا کے انہیں جو ان کا مائنڈ میک اپ کیا گیا. اسی طرح پھر ان کو فائنینشلی مضبوط کرنے کے لیے زکوٰۃ کمیٹیوں کو بنایا گیا اور ایک ایسی نرسری اور پنیری لگائی گئی، ایسے پودے لگائے گئے جو درخت بن چکے ہیں، اور جس میں آپ نے ذکر درست کیا کہ کوئی کافر قرار دے رہا ہے، اور یہ مہریں ہمارے ہاتھوں میں، لوگوں کے ہاتھوں میں اب آ گئی ہیں، مدارس میں آ گئی ہیں کہ جی وہ دین سے باہر ہے، وہ کافر ہے، اور یہ اس نے جو ہے دین کی توہین کی، ان کے گھر جلا دو اور اسی خود ہی فیصلہ سنا دو، خود ہی گھر جلا دو، خود ہی شہید کر دو، مار دو. تو اسی نسل سے تعلق رکھنے والے ہمارے انصار عباسی جیسے لوگ ہوتے ہیں. ایک واقعہ صرف سناؤں گا کہ جب ہمارے ادارے کے اندر بیٹھ کر یہ بات ہوئی اور یہ بہت مبلغ بنتے تھے، تو میں نے کہا دیکھیے بات سنیے کہ چودھری افتخار جو ہیں کانسٹیٹیوشن سے کراس کر رہے ہیں، ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل جو ہیں چیزیں کر رہے ہیں، ان کے ڈومین میں نہیں ہے، اور اپنی ذات کے اندر ان کا تو مجھے جج کا میٹیریل نہیں لگ رہا. آپ انسان اور اسلام اور مسلمانی کی بات کرتے ہیں، جج کا میٹیریل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ارسلان جو ہے افتخار، اس کو دیکھیے انہوں نے کیا 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 ہوا ہے. کہنے لگے وہ، میں نے کہا اس پہ جواب دیں مجھے ارسلان افتخار پہ، اور بہت بڑے ایڈیٹر بھی تھے، مالک بھی تھے. تو وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے 2 گھنٹے چاہیے. میں نے کہا جی میں 2 دن بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ اس کا جواب نہیں رکھتے ہیں. تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکے تھے کہ جس جج کا جو ہے میٹیریل انصاف کا نہ ہو، اپنے بیٹے اس کے گھر میں کھڑی ہوئی رینج روور بلیک رنگ کی اسے نظر نہ آئے، اس کے لائے ہوئے سوٹ جو ہیں ملک ریاض کے اور دیگر لوگوں کے جو ہیں کریڈٹ کارڈ پہ لائے ہوئے، اسے یہ نہ پتا چلے کہ میری وارڈروب کے اندر کون کون سے نئے سوٹ آ گئے. تو یہ لوگ اسی طرح کی جو ہے لفاظیاں کرتے ہیں، اور جو ہیں آج ہمارے نئے آرمی چیف کو بتا رہے ہیں کہ جو ہے وہ کرو تبلیغ کرو اور کیا کرو. یہ کیونکہ سرزمین کفار ہے کہ جہاں پہ تبلیغ بتانا ہے. دین میرا مکمل ہو چکا ہے، سب کو پتہ ہے کہ وحدت کیا ہے اور رسالت کیا ہے، اور کس طرح لوگ جو ہے کوئی خود جو صاحب ہیں. اب اس کو میرے خیال میں اس ڈیبیٹ کو آج تو ہم نے اپنا ایک ایشو کے طور پر، اور آرمی چیف کا بیان بھی تھا اور جڑا والا بھی تھا، اور اس کے ساتھ یہ مضمون بھی آ گیا، نہیں لیکن تو دیکھیے نا تینوں چیزوں کو افسوس ملا کے ہوتا ہے دیکھا. کہ جڑاوالا میں کابینہ لوگ جو قتل نہیں ہو آئی رہے ہے، ہیں، آپ اور کے یہ خیال میں کیا لگتا ہے؟ کیونکہ آج الیکشن کمیشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ 90 جی دن کے اندر تو الیکشن الیکشن ہونے کمیشن نے کہہ دیا کہ میں 90 دنوں میں نہیں کرائیں گے. اور چونکہ انہوں نے ایک آئین کی شک کو استعمال کیا ہے کہ جب جو ہے مردم شماری یا بندہ شماری جو ہے آ جائے تو آئینی تقاضا یہ ہے کہ پھر ڈی لیمیٹیشن یا حلقہ بندیاں کی جائیں، لیکن اسی کے اندر آئین کی نفی بھی ہو جاتی ہے کہ 90 دن کراس کر جائیں آپ. کیونکہ اگر ہوش آنی تھی تو بر وقت ہوش آنی چاہیے تھی. کل بھی ہم نے اور بات کی تھی یہی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس سینسس کی اپروول کو چیلنج کیا ہے چیلنج کہ کیا ہے. جب جی میں اس سارے کو لانا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے کھڑا ہوگا کہ جب انہوں نے 14 دسمبر کہہ دیا ہے کہ 14 دسمبر تک ہم جو ہیں حلقہ بندیوں کو فائنل کر کے الیکشن شیڈیول کا اعلان کریں گے. تو جب 14 دسمبر کے بعد 90 یا 54 ڈیز جب چاہیے جو الیکشن کی کمپین کے لیے لازمی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 90 ڈیز کا معاملہ ختم ہو گیا.
تو کیا جو ہیں بندیال کورٹ جو ہیں اس پہ کوئی اپنا کچھ چیز لے کے سامنے آئیں گی یا نہیں آئیں گی کہ 54 دن میں یا 90 دنوں میں ہوگا؟ کیا پرانے کیس بھی نہیں نکل آئیں گے؟ کیا جو ہے یہ جو ہے توہین عدالت کے معاملات جو چھیڑے گئے اور جس میں آسن اقبال وغیرہ کو نکالا گیا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں لیکن وہ مسئلہ سراسر دوسرا ہے قریشی صاحب. وہ جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ بار نے کہا ہے کہ یہ سی سی آئی کا اجلاس غیر آئینی تھا کیونکہ اس میں 2 نگراں وزیر اعظم بیٹھے تھے. جو نگراں وزیر اعظم سی سی آئی کے اجلاس میں بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتے جو آنے والے 10 سالوں تک اپنا اس کا اثر رسوخ ہو. وہ تو ڈے ٹو ڈے اسمبلی میں رضا ربانی صاحب نے تقریباً سیکنڈ لاسٹ ڈے یہی سوال اٹھایا تھا کہ جناب یہ جو ہے، اور اس وقت تک جو ہے نا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بھی نہیں ہوا تھا، کہ اس کی حیثیت کو انہوں نے چیلنج کر دیا تھا کہ چونکہ 2 جگہ پر نگران حکومت ہے جن کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے، کیونکہ وہ جو جس طرح پنجاب میں الیکشن کا کہا گیا تھا اور کے پی میں وہ 90 دن ٹوٹے ہوئے اسمبلی کو ہو چکے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک آپ نیا تنازع کھڑا کر رہے ہیں اور یہ اس کی بڑی لیدے ہوئی ہے کہ بھئی آپ 90 دن کی آئینی جو ہے ذمہ داری سے روگردانی کر رہے ہیں اور اس میں استعمال کر رہے ہیں. کیونکہ آپ نے یہ، اور میں نے ڈسکس کیا اس سے پہلے بھی، کہ نگرانوں کو جب اختیارات دینے پر پیپلز پارٹی نے ان سے ریزرویشن کی اور اختلاف رائے کیا تو پھر انہوں نے کچھ چیزیں تو واپس لے لیں لیکن کچھ زیادہ اختیارات دیے بھی کہ بھئی ان کے پیش نظر یہی تھا. چونکہ دیکھیے میں اس کے اندر اپنی رائے دینا چاہتا ہوں جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان ہے اس کو کنکلوڈ کرنے کا جب ہماری سیاسی جماعتوں کو کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ ہم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ہی عمران کو لائی تھی اور اسی کی وجہ سے ملک کے حالات، اور آپ جو کہتے ہیں کہ 76 سال میں کبھی ہمارے GH2 پہ حملے نہیں ہوئے، ہمارے جو ہے نا تنصیبات پہ حملے نہیں ہوئے، تو پھر وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیے عدالتیں اپنے ایکٹیویزم کے ذریعے کیا کر رہی ہیں. تو یہ عدالتیں تو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر بھی ایکٹیویزم کرتی رہی ہیں اور پھانسیاں بھی چڑھاتی رہی ہیں. تو لیکن ایک طرف یہ معاملہ چل رہا ہے کہ جو ہے پروجیکٹ کو کنکلوڈ کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہے نون لیگ کی سیاست پنجاب کے اندر. میں تو قریشی صاحب معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ اگر پروجیکٹ بنانے پہ اعتراض ہے تو ہمیں کنکلوڈ کرنے پہ بھی اعتراض کرنا چاہیے. Let the political parties and political people decide with each other. ان کو عوام کے اندر ایک دوسرے کو اپنا فتح اور شکست کے معاملے میں یہ فیصلہ عوام کو کرنا ہے، کیونکہ عوام کے سامنے حالات لائے جائیں کہ کون فاشسٹ تھا، کس کے دور میں کتنی آزادی تھی، کتنے 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں مل گئی ہیں، 50 لاکھ کو مکان مل گئے ہیں اور بڑی سستا دور تھا. تو یا جو ہے شہباز شریف نے آ کے جو ہے بہت زیادہ جو ہے کارکردگی دکھا دی اور موٹر وے پہ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے یہ فیصلہ کرنے کا در حقیقت اختیار عوام کو ہے، اور بالکل میں آپ سے متفق ہوں کہ یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ پہلے ایک آدمی جو ہے ایک پروجیکٹ لائے، دوسرا اس پروجیکٹ کو کنکلوڈ کرے اور کنکلوڈ کرنے میں رکاوٹ کا جواز اسے بنایا جائے جو آلریڈی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ بہت سارے لوگوں کو رخصت اور گھروں پہ، اور 2 وزرائے اعظم تو آپ کے میرے سامنے ہیں جنہیں انہوں نے ایک سیکنڈ میں فارغ کر دیا، جبکہ ایک تو سابق وزیر اعظم کی جس کی حکومت پلٹائی گئی اس کو جو ہے انہی عدالتی قتل کے ذریعے جو ہے اس کی زندگی چھینی گئی. تو کہنے کا مقصد ہے یہ باتیں اب جو ہیں معاشرے کے اندر تضادات اتنے آگے چلے گئے. 1 منٹ میں آپ سے چاہوں گا، 1 منٹ مجھے آپ کا چاہیے اگر مجھے اجازت دیں کہ 2018 کے سے پہلے کا جو منظرنامہ تھا ہمیں نظر آیا کہ کس طرح وہ جو تھے دھرنے دلوائے گئے تھے اور کس طرح وہ جو ہے اس کی کوریج کرائی گئی تھی، وہ سارا سلسلہ ہم نے دیکھا. پھر 18 سے پہلے کس طرح لوگوں سے اعلانات کروائے گئے، یہ کیا گیا اور وہ ہم نے دیکھا. اب اس مرتبہ کیا ہوا ہے کہ جو یعنی اسمبلی ڈیزالو ہونے سے پہلے جب قانون سازی کر رہی تھی اس وقت سے ہی وہ لگ رہا تھا کہ یہ قانون سازی پارلیمنٹیرین نہیں کر رہے، یہ کوئی فرمائش پہ قانون سازی ہو رہی ہے کہ جو قانون جو بنا رہے تھے اس کی کاپیز تک پارلیمنٹیرینز کو نہیں ملی تھیں اور وہ پاس ہو رہے تھے دھڑا دھڑ.
उसके बाद जब और निगरान मरदमशुमारी वजीर पे तो आजम के आपने नामों कहा था कि पे ये बात आईनी हुई तो जवाब तब हमने ढूंढने की देखा कि कोशिश है। निगरान वजीर आजम का जो नाम आया तो उस वक्त भी पूरे मुल्क के अंदर ये तासुर बिल्कुल एक Confirm हो हमजहती गया। अपना उसके साथ ये हो गया कि ये जो नाम है ये ना तो हुकूमत का है, ना हुकूमत के इत्तेहादियों का है, ना अपोजिशन का है। ये तो नाम हर कोई कह रहा था कहीं और से आया है, कहीं और से आया है, ये नाम तो कहीं और से आया है। दुरुस्त बात है जब जी। मुल्क के अंदर इस तरह का तासुर इतनी यकीन दही के साथ ये तासुर, यकीनी सूरत हाल के साथ ये तासुर कायम हो जाए तो मेरे ख्याल में उसके बाद ये जो अपना जिस तरह वो फिर आखिरी दिनों में सीसीआई का इजलास बुला के ये परवाह किए बगैर भाई निगरान वज़रात आला से हम मैंडेट ले रहे हैं कि आने वाले 10 सालों तक ये बनेगा और उसके अंदर जो स्टेटिस्टिक्स कल मैंने आपसे डिस्कस की थी कि किस तरह सिंध के नंबर्स के साथ फजिंग हुई और किस तरह सिंध के मुख्तलिफ डिवीजन्स के अंदर किस तरह किया गया वो मैंने आपको कल बताया। जब इस तरह की सूरत हाल हो तो फिर आने वाले इलेक्शंस के बारे में लोग कैसे मान लेंगे कि आने वाले इलेक्शन का फैसला लोग करेंगे, क्योंकि अभी से ही तासुर बन गया है कि करना उन लोगों ने है जिन लोगों ने पहले 18 से पहले जो कुछ किया था अब भी शायद वही तय करेंगे। जनाब फैयाज साहब, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं आपसे आपके प्रोफेशनलिज्म का कायल हूँ। खास तौर पे मैंने जो है सिलेक्टेड के जो इंटरव्यू जब से देखे थे, आप ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। और आप हमारे जैसे लोगों की जो बेलाग तबसरे को अकोमोडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आधा सच और आधा झूठ बोलने वालों के बारे में मेरा सवाल ये है कि अगर प्रोजेक्ट टाइम 1 मिनट है सर, टाइम 1 मिनट है। प्रोजेक्ट इमरान को अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं तो जो प्रोजेक्ट इमरान वाले लोग हैं उनको भी कंक्लूड किए बगैर आधा सच रहेगा। और एक और बात मैं आखिरी जुमला कह दूं कि जिस वक्त ज़ियाउल हक होता है तो उसके साथ उसके साथी और रुफ़क़ा भी होते हैं और कोर कमांडर भी होते हैं। फिर आप कहते हैं ज़ियाउल हक ने बेड़ा गर्क किया, फिर आप कहते हैं मुशर्रफ ने बेड़ा गर्क किया, उसके साथी उस वक्त पूरा सच क्यों नहीं देख रहे होते जब जनरल बाजवा साहब जो है आधा सच। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाता है। आपकी बड़ी मेहरबानी नाज़रीन, सगत प्रोग्राम वक्त पूरा थे तो पहले मेज़बान फयाज़ नाश की इजाज़त सदाएंगे।